अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जो आगे आप वीडियो देखेंगे ये मैंने गुज़िश्ता शब रिकॉर्ड करके रखी हुई थी और इसको मैंने पब्लिक नहीं किया था, ये प्राइवेट थी और इस तक एक्सेस जो है वो आप लोगों का नहीं था। अब चूँकि जबरान नासिर बहुत सारी बातें कर चुके हैं, मैं नहीं चाह रहा था कि उनसे पहले मैं कोई बात करूं, तो अब मेरे ख़्याल से ये ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एक दफ़ा देख लें। ये तवील वीडियो है, तकरीबन 20-21 मिनट की वीडियो है। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं और आपको ये भी समझ में आ जाए कि जब हम कहते हैं कि अनबायस्ड रिपोर्टिंग क्या होती है तो उससे हमारी क्या मुराद होती है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, आप ये वीडियो देखिए और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप क्या अख़ज़ कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। आज मेरा आपकी खिदमत में हाजिर होने का जो मकसद है वो कुछ तो आपके सवालों के जवाबात हैं और कुछ अपने ऊपर और अपने हम ख्याल लोगों पर होने वाली तनकीद के जवाबात हैं और कुछ अपने हम ख्याल लोगों से शिकायत हैं और कुछ दरख्वास्तें हैं। मेरी बात अगर तवील हो जाए तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश और गुजारिश ये होगी कि आप मेरी बात पूरी सुनें। जब आप मेरी मुकम्मल बात सुनेंगे तो शायद मेरा मुद्दा, मेरी बात आपको समझ आ सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और मेरी दरख्वास्तें क्या हैं। हम शुरू करते हैं पहले आप लोगों की शिकायतों के हवाले से। शिकायत क्या है? वो बेसिकली सवालात हैं जो कि शिकायत के अंदाज में आपकी जानिब से मौसूल होते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जी पाकिस्तान का अदालती निज़ाम और फिर पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे खुसूसन पुलिस और फिर उस पर तनकीद और फिर हमारा तो एतबार ही उठ गया है निज़ाम से और इस मुल्क में कुछ सही नहीं हो सकता और इस तरह की बातें। देखिए, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम सुस्त ज़रूर है, लेकिन सारा मामला शवाहिद की बुनियाद पर होता है। बहुत सारी चीज़ें बहुत अहम हैं और वो केस ये उस वक्त उस स्टेज पे है कि आपने देखा होगा कि बहुत मुहतात होकर और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आप लोगों से बात करता हूँ। मैं दिन में 5-5, 10-10 वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, ना मैं डालूंगा। मैं आप लोगों तक सिर्फ उतनी बात पहुँचाऊँगा जिसकी मैं खुद तस्दीक कर सकूँ और उसकी ज़िम्मेदारी ले सकूँ। जिस चीज़ की मैं ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता और मुख्तलिफ़ जगहों से मुझे वो सिर्फ इत्तलात की शक्ल में मौसूल हों और उसकी तस्दीक ना हो, मैं वो बातें आप तक ना पहुंचाऊंगा, ना अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश करूंगा कि वो आप तक पहुंचें, ताकि मैं इस जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा रहूं। तो आप लोग अगर इस बात से परेशान हैं कि मगविया ने इस केस में, अब ज़रा आप ये भी गौर कर लीजिएगा कि अब मेरी गुफ्तगू का तरीक़ा क्या है और मैं किसका नाम किस तरह ले रहा हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। और अगर मेरे हम ख्याल दोस्त इसको सुन रहे हैं तो वो भी इस मामले को अपनी गुफ्तगू में इसी तरह अपनाएं तो बेहतर रहेगा। मगविया जो हैं, पहले तो ये समझ लें कि ये केस ज़हीर अहमद केस है। इस केस का मुल्ज़िम मरकज़ी किरदार अब तक ज़हीर अहमद है और इसमें एक कमसिन लड़की मगविया है और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पुलिस ने अपने कागज़ों में, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसको मगविया लिखा है। अच्छा, तो जो मगविया है उसका कोई बयान अगर ऐसा है जो कि उसके वालिदैन के ख़िलाफ़ है और उसमें उसकी जानिब से कोई इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं, गो कि वो बयान अभी तक मंजर आम पर नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज वो है और वो उसी तरह है कि जिस तरह पेश किया जाता है और उस बयान में उस बच्ची की जानिब से बहुत सख्त इल्ज़ामात अपने वालिदैन पर लगा दिए जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या वो इल्ज़ामात बाकायदा तस्लीम कर लिए जाएंगे? ऐसा नहीं होता। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, फिर मैं इसको सम अप कर दूंगा। फिर अगर मुल्ज़िम ने अपने साबका बयान पे, मुल्ज़िम ज़हीर अहमद ने अपने साबका बयान को पर स्टैंड लिया है और वो ये कहते हैं कि जी मैं कराची नहीं आया और मैं मगविया को लेकर नहीं गया, तो आपका क्या ख्याल है, इस बयान को मनोअन तस्लीम कर लिया जाएगा? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुल्ज़िम का भाई शब्बीर, अगर वो ये ऐसा बयान देता है कि जी हम पाकिस्तान में रहते ज़रूर हैं लेकिन शहर कराची का रुख नहीं करते और इस वारदात में हम कराची की जानिब नहीं आए और
وہ روز جس روز مغویہ جو ہے وہ لاپتہ ہوئی اور ان کی تلاش ان کے والدین نے شروع کی، اس روز ہم کراچی میں نہیں تھے، تو کیا اس بیان کو منوان تسلیم کر لیا جائے گا؟ اچھا، میری ایک آپ لوگوں میں سے کسی نے میری اصلاح کی تھی، تو منوان تسلیم کر لیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ پولیس کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا۔ پولیس پہلے لیتی ہے اسٹیٹمنٹ، جب وہ اسٹیٹمنٹ ان کے سامنے آ جاتے ہیں تو ان اسٹیٹمنٹس کے وہ کتنے سچے اسٹیٹمنٹس ہیں، ان میں حقائق کتنے ہیں، جھوٹ کتنا ہے، اس میں غلط بیانی کتنی ہے اور اس میں سچائی کتنی ہے، اس کی چھان پھٹک پولیس کا کام ہوتا ہے۔ اور جب ان بیانات کو پولیس حاصل کر لیتی ہے تو اس کے بعد مختلف زاویوں سے، مختلف اینگل سے ان بیانات کو جانچا جاتا ہے، اور پھر ان کی سچائی یا پھر جھوٹ جو پولیس کو محسوس ہوتا ہے تحقیقات کے دوران، یا جو پولیس سمجھتی ہے تحقیقات کے دوران کہ بیان سچا ہے یا جھوٹا، اس کے تناظر میں پولیس چالان میں دفعات شامل کرتی ہے اور اپنی رپورٹ تیار کرتی ہے۔ تو اگر کسی کا بیان یہ ہے کہ میں چور نہیں ہوں، تو بھائی کون کہہ رہا ہے کہ وہ چور ہیں؟ یہ تو پولیس نے ثابت کرنا ہے کہ وہ چور ہیں یا نہیں ہیں۔ اور پولیس اس حوالے سے میں ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بعض جگہوں پر ٹیکنیکل پروف حاصل کر چکی ہے۔ ظہیر کا تو آپ کے سامنے ہے، پولیس نے اپنی سندھ ہائی کورٹ میں پروگریس رپورٹ میں واضح طور پہ کہا ہے کہ جی CDR کے جو پروفز ہیں وہ کافی ہیں ملزم کے خلاف ہمارے پاس۔ تو یہ جو ٹیکنیکل ثبوت ہیں یہ بھی ان بیانات کی جانچ کے دوران بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ پولیس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں اس کیس کے، یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ۔ تو کسی کا بیان کیا ہے یہ عدالت میں اہمیت نہیں رکھتا، اہمیت یہ رکھتی ہے بات کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، اور پھر اس سے زیادہ اہمیت یہ بات رکھتی ہے کہ پولیس ان بیانات کو سچ ثابت کرتی ہے یا جھوٹ، تو پھر اس کے بعد کیس آگے چلے گا۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ اور آپ لوگ جو مجھے مسلسل میسیجز کر رہے ہیں، مجھ سے مسلسل رابطے میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں آپ سے رابطے میں نہیں آ پا رہا ہوں، تو دیر آر ریزنز بیہائنڈ اٹ۔ میں آپ کو ہر چیز کھول کے نہیں بتا سکتا، میری کچھ مجبوریاں ہیں، اور کیس اس وقت جس دہانے پہ آ کے کھڑا ہے اس وقت میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بطور صحافی میں نہیں کر سکتا۔ آئیے دوسری بات کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ہم خیال دوست ہیں، وہ سب ان میں سے بعض صحافی بھی ہیں، بعض یوٹیوبرز بھی ہیں، ان کا جھکاؤ مہدی کاظمی صاحب کی جانب ہے۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں نیوٹرل ہوں، تو میں ابھی آپ کو کچھ دیر میں یہ بات بتاؤں گا کہ میں نیوٹرل اپنے آپ کو کس بنیاد پہ کہتا ہوں۔ گو کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے، جن لوگوں کا شدید جھکاؤ یا جن لوگوں کی شدید جذبات مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ جڑے ہیں، وہ مجھے ڈانٹ بھی لگاتے ہیں اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کسی کیس میں نیوٹرل کیسے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے جناب، اگر میں نیوٹرل نہیں ہوں گا اور بائسڈ ہو کے انویسٹیگیٹ کروں گا یا بائسڈ ہو کے اپنی کوئی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس میں پھر مغالطے بھی ہوں گے، غلطیاں بھی ہوں گی، جھوٹ بھی ہوگا۔ بلیک اینڈ وائٹ میں چیز کو لانے کے لیے ایک صحافی کو بالکل اس مقام پر کھڑا ہونا پڑتا ہے جہاں نہ وہ اے پارٹی ہوتا ہے نہ بی پارٹی ہوتا ہے۔ وہ سچی بات کرتا ہے، سیدھی بات کرتا ہے، اور پھر حقائق لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی کام میرا ہے اور یہی کام میں کروں گا، اس سے ہٹ کر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ نہ کروں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم خیال لوگ، تو ہم خیال لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا جھکاؤ جو ہے وہ مہدی کاظمی صاحب کی جانب ہے۔ میرا جھکاؤ بھی مہدی کاظمی صاحب کی جانب ہے، لیکن میں مہدی صاحب کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، وہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی۔ اس کے علاوہ میرے خیال سے مہدی کاظمی صاحب کو فزیکلی یا ان کی جو اہلیہ ہیں، جو بیگم ہیں، ان سے، یا ان کے جو بچے ہیں، ہر یوٹیوبر نے، ہر آلموسٹ صحافی نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کے انٹرویوز چلائے ہیں۔ میں نہیں گیا انٹرویو کرنے۔ اب تک میرے چینل پہ آپ کو ایک وہ ملاقات جو مہدی کاظمی صاحب سے میری ہوئی تھی، اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایسی چیز میرے پلے لسٹ میں نہیں ملے گی جس میں میں نے جو ہے وہ مہدی کاظمی صاحب یا ان کی اہلیہ یا ان کے بچوں میں سے کسی کا اس طرح انٹرویو کیا ہو کہ ان کے کیا احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں۔ تو ایک پریس کانفرنس کے بعد کراچی پریس کلب میں، جس وقت جبران ناصر اور یہ اویلیبل تھے، اس وقت میں نے ان سے بات کی تھی، اور ایک وہ ملاقات جب یہ میرے پاس آئے تھے اور ہماری ایک مقام پر ملاقات ہوئی تھی، اور ہم نے اس دوران جو ہے، اچھا یہ دونوں گفتگو جو آپ کو ملیں گی یہ بھی 3 سے 4 سوالات ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ سوالات میرے بنتے بھی نہیں تھے ان سے۔ وہ ایک پارٹی ہیں،
ان سے میں جو سوالات کر سکتا تھا وہ میں نے کیے. اسی طریقے سے جو وہ خاتون یوٹیوبر ہیں، میں نے اپنی صحافتی ذمہ داری کو پورا کیا اور میں نے ان خاتون یوٹیوبر کا بھی انٹرویو کیا، ان کو اپنے سوالات بھیجے، ان سے ان کا موقف لیا اور اس کو اپنے پلیٹ فارم پہ رکھا، جس پر بے تحاشا ناراضگی کا اظہار کیا گیا، جس پر بے تحاشا غصے والے کمنٹس آئے. لیکن میں ان چیزوں سے بالا تر ہو کے دیکھتا ہوں چیزوں کو، کیونکہ لوگوں کے جذبات یقیناً ہیں، لوگوں کی خواہشات یقیناً ہیں. میں یقیناً جذبات اور خواہشات سے کوشش کروں گا کہ دور رہوں. اگر میری آنکھوں میں کبھی آنسو آئے تو وہ کیوں آئے؟ اس کے دو ریزنز ہیں. میں یہ بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے میں یہ بات اپنی مکمل کروں کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم خیال یوٹیوبرز، یعنی وہ لوگ جو کہ مہدی کاظمی صاحب کے حوالے سے کوئی موقف رکھتے ہیں، ان کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، تو ان کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ رویہ، ان کی جانب سے بے پر کی باتیں، ان کی جانب سے اگریشن کے ساتھ اور کیا کہہ سکتا ہوں میں، بہرحال ان کی جانب سے کی جانے والی جو باتیں ہیں بے پر کی ہوں اگر، تو اس کا فائدہ کس کو ہے بھلا؟ یہ میرا ایک سوال ہے اپنے دوستوں سے کہ بھائی آپ یوٹیوب پر آتے ہیں، دن میں 5 ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں، بھائی اور بہنوں سب تمام سے میں مخاطب ہوں. آپ 5 ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں اور ان ویڈیوز کی کوئی مطلب اگر اس کا گراؤنڈ چیک کیا جائے تو اس میں سے بیشتر چیزیں اس طرح ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی جس طرح سامنے آتی ہیں. میں کسی کے کاز کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں کسی کی بات کو رد نہیں کر رہا، لیکن میں ایک ایسی کڑوی حقیقت بیان کر رہا ہوں جس کو اب بھی بیان نہ کیا تو شاید بہت دیر ہو جائے گی. آپ یہ دیکھیے کہ ایک پارٹی جو ہے، جو ظہیر احمد اور ملزم شبیر جو ہے، ان کی سپورٹ میں آگے آئی ہے اور وہ بہت بلنٹ ہو کے اور بہت اگریسولی مطلب انتہائی درجے پر جا کر گفتگو کرتے ہیں، جو کہ غیر مناسب ہو جاتی ہے بعض اوقات. اور مطلب بعض اوقات تو اس میں اس قسم کی بیہودہ گفتگو ہوتی ہے کہ آدمی نہ اس کو سن سکتا ہے نہ اس کو برداشت کر سکتا ہے. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کیس میں ملزم اور اس کی جانب سے کھڑے ہوئے لوگوں نے بے تحاشا جھوٹ بولے، تو میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے اور جھوٹ پر کی گئی بات جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ آگے جا کے کوئی بابرکت چیز نہیں رہتی اور اس میں مسلسل جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. میں نے آپ سے پھر کہا یہ بات لمبی ہوگی، اگر وقت ملے تو سن لیجئے گا. ہمارے اس طرف کے لوگ جو ہیں، جو مہدی کاظمی صاحب کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، اور ہمارے اس طرف کے لوگ جو کہ ظہیر احمد کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، ہمارے یہ دونوں طرف کے جو لوگ ہیں یہ مسلسل کئی باتوں میں ایگزیجریشن کرتے ہیں. ایک جانب سے تو میرا سفید جھوٹ سامنے آتا ہے جو بعد میں پکڑا بھی جاتا ہے، اور ایک جانب سے چیزوں کو ایگزیجریٹ کر دیا جاتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ لوگ کریڈیبل انفارمیشن فلوٹ نہیں کر سکتے، اگر آپ لوگوں کے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں جو بالکل مستند بات آگے بڑھائیں، تو پلیز ذرا احتیاط کریں. ہونا کچھ نہیں ہے، اس سے ایک یوٹیوب کے اوپر جو طوفان بدتمیزی اور ایک مرغوں کی طرح لڑائیاں شروع ہوئی ہوئی ہیں، وہ کم از کم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک باپ اور بیٹی کے درمیان جدائی کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو اتنا ہی حساس رہنے دیجئے جتنا یہ حساس ہے، اس کو اتنا ہی سنجیدہ رہنے دیجئے جتنا یہ سنجیدہ ہے، اور اس میں مزہ، تمسخر، بدتمیزی کا جو عنصر شامل ہو رہا ہے، کوشش کریں کہ وہ ڈیفیوز ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ آستینیں چڑھا کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آ جائیں اور پھر دونوں جانب سے وہ طوفان بدتمیزی ہو کہ علمان الحفیظ. ایک تو میں نے یہ درخواست کر دی اپنے دونوں جانب کے لوگوں سے. اچھا، پھر اب ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ بہتر جانے، کیونکہ سم الحمدللہ میں نے کسی اور کے منہ سے تو نہیں سنا، یہ میرا ہی جملہ تھا، اور یہ میں اکثر اللہ کے فضل سے، اللہ اپنا رب العزت، اللہ اپنا نام میرے منہ سے نکلوا دیتے ہیں اور مجھ جیسے نالائق کو یہ توفیق مل جاتی ہے. تو بھائی، آپ میرے شہر کے ہیں، اگر آپ نے مجھے کہا ہے، اگر آپ کا مخاطب میں تھا، اگر آپ کا اشارہ بابر سلیم کی طرف ہے، تو میں انتہائی ادب اور انتہائی احترام کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو الحمدللہ اور ثم الحمدللہ ہے، یہ بطور پارٹی نہیں ہے. میں آپ کو اس کی کلیریفیکیشن نہیں دے رہا، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، کیونکہ میری تحقیقات مجھے پتہ ہے کتنی ٹھوس ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کتنی ٹھوس ہیں.
اور آپ کو یہ نظر بھی آ گیا ہے کہ ملزم ظہیر کا CDR تو پولیس نے پروگریس رپورٹ میں دے دیا، ابھی شبیر کا بھی دے دینا. تو میں نے تو CDR کی انویسٹیگیشن کی، ٹیکنیکل انویسٹیگیشن سامنے لے کے آیا میں. تو جس وقت میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہتا ہوں تو میں دراصل اس وقت اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ تو نے اگر میرے ہاتھ سے کوئی خبر، کوئی اطلاع میری زبان سے نکلوائی، لوگوں تک پہنچائی، تو اس کی تصدیق پولیس رپورٹ کے ذریعے ہو گئی، جس پر میں کریڈٹ نہیں لیتا. بے شک یہ تیرا فضل اور کرم ہے کہ تو نے سچی بات اور حقیقت مجھ سے کہلوا دی. تو وہ جو میرا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہے بھائی، وہ غم میں بھی ہوتا ہے، وہ صرف خوشی میں نہیں ہوتا ہے. ہماری تربیت میں شامل ہے. ہم ایک دفعہ ان اللہ پڑھ لیتے ہیں کسی غم میں، اور اس کے بعد پھر ہم شکر الحمدللہ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت مطلب ہم چاہیں بھی تو اس کا شکر مکمل ادا نہیں کر سکتے. تو یہ کلیریفیکیشن نہیں ہے، یہ آپ کو صرف میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا ثم الحمدللہ انشاءاللہ موت تک جاری رہے گا. اور آپ اگر اس ثم الحمدللہ کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ جی آپ کیجئے، ہم دوبارہ اس پہ بات نہیں کریں گے. اچھا جی، اب آئیے تیسری طرف کہ میں جب کہتا ہوں کہ میں نیوٹرل ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں دو جانب کے موقف کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور دونوں جانب کے موقف کے تناظر میں کی گئی بات پر اپنی خبر، اپنا ویلاگ سامنے لانا چاہتا ہوں. اب آپ کہیں گے کہ بھائی بابر صاحب دونوں طرف کا کیسے کریں گے آپ نے تو ابھی تک کیا ہی نہیں، نہ ظہیر سے بات کی. تو بھائی یہ دیکھیے، یہ ہیں اسکرین شاٹس جو میں نے ملزم شبیر کی فیس بک ID پر بھیجے اور ان سے درخواست کی کہ بھائی آپ مجھے، میں نے اپنا نمبر بھی دیا انہیں اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ممکن ہے تو پلیز مجھ سے آپ رابطہ کیجئے، مجھے آپ کا موقف چاہیے. پھر یہ میں نے ظہیر کی ایک فیس بک ID پر بھیجے، اور اچھا یہ شبیر کی 2 IDs پر بھیجے ہیں میں نے، یہ 2 IDs ہیں، ایک ID نہیں ہے. پھر میں نے یہ ظہیر کی ID پر بھیجے، وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. اچھا یہ ایک صاحب ہیں جو کہ جس وقت پیشی ہوئی تھی لاہور میں، تو اس وقت یہ ظہیر کی اور شبیر کی والدہ نور بی بی کو وہاں سے سیکیور کر کے لے کے جا رہے تھے عدالت سے باہر، کیونکہ کیمراز بہت تھے، لوگ بہت سوال کر رہے تھے. تو یہ صاحب جو ہے ان کا جو نام سامنے آیا وہ آیا چودھری گلفام. اور چودھری گلفام صاحب جو ہیں یہ ایک اور اپلیکیشن ہے اس پر بھی موجود ہیں. تو میں نے ان کو پہلے ان سے نمبر مانگا، انہوں نے نہیں دیا. پھر میں نے ان کو ان کی ایک ویڈیو بھیجی، یہ مکر گئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ صاحب فیس بک میسنجر ہی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. اچھا جی، تو صحافی کا کام ہے دونوں جانب کا موقف لینا. میں نے آپ کے سامنے یہ ثبوت رکھ دیے ہیں جس میں نے دوسری جانب کا موقف لینے کی بھرپور کوشش کی. کوئی جواب نہیں آیا. اچھا میں نام نہیں لیتا، میرے لیے محترم ہے، میرا بھائی ہے بڑا، ٹھیک ہے، وہ سپورٹ کسی مطلب ان لوگوں کو کر رہا ہے جن کو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے. تو میں نے ان سے بھی درخواست کی تھی، وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. تو پھر جب موقف آپ دیں گے ہی نہیں، جب سامنے آپ آئیں گے ہی نہیں، بات آپ کریں گے ہی نہیں، سوالوں کے جواب آپ نے دینے ہی نہیں، تو پھر میرے بھائی آپ کسی پر انگلی کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ وہ کسی کی طرفداری کر رہا ہے؟ ہم طرفداری نہیں کر رہے. ہماری انویسٹیگیشن میں کوئی سچا ہے کوئی جھوٹا ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ قانون خود طے کرے گا. اچھا بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو نکاح ہے میں اس کے پیچھے پڑا ہوں. بھائی میرا کیا لینا دینا اس نکاح سے؟ ایک FIR ہے، اس FIR میں ایک بچی کے اغوا ہونے کا تذکرہ ہے. اب وہ بچی اغوا ہو گئی ہے تو اس کی جو تحقیقات ہیں اغوا کے اعتبار سے، کیونکہ FIR ہے، کیونکہ پولیس پروگریس رپورٹ ہے، اس میں لفظ مغویہ لکھا ہے، تو پھر اس پر تحقیقات کرنا میرا حق بنتا ہے. بینگ اے جرنلسٹ کی میری ذمہ داری ہے کہ پھر میں اس اغوا کی تحقیقات کروں، اور میں نے اس اغوا کی تحقیقات کی ہیں، میں اس کو اون کرتا ہوں، میں کبھی ڈس اون نہیں کروں گا. میں اس کو اون کرتا ہوں، نہ صرف اون کرتا ہوں بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ تحقیقات صحیح وقت پر پہلے کر لی جاتی تو شاید کیس اتنا طویل نہیں ہوتا. بہرحال دیر آیت درست آیت، چیزیں آئیں سامنے اور کلیئر ہو گئی. تو یہ مختصر سی کچھ باتیں تھیں جو بہت ضروری تھی کرنا. میرے دوست اگر مجھ سے ناراض نہ ہوں یوٹیوبرز، تو میں ان سے پہلے معذرت کر رہا ہوں. آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا. آپ کو میری کوئی بات بری لگے کیونکہ شاید میں پہلی اور آخری دفعہ
کوئی درخواست باقاعدہ صحافیوں سے اور یوٹیوبر سے کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں تو میں نہیں کروں گا۔ چوتھی اور آخری چیز جو میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے وہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، اس کا جواب میں کیسے دوں؟ مطلب اگر عبداللہ جو ہے وہ کوئی بات کر رہا ہے تو یہ عبداللہ سے سوال کیجئے کہ عبداللہ صاحب یہ آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بابر سے سوال کرتے ہیں یار یہ کیا بات کر دی انہوں نے؟ تو بھائی میں ایسے سوالوں کو انٹرٹین نہیں کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، اور آپ کا یہ سوال illogical ہوتا ہے بعض اوقات کہ جی فلانے نے یہ بات کی ہے تو آپ اس کا جواب دے دیں فلانے نے یہ بات کیوں کی ہے۔ بھائی میں کیسے دوں گا یار، فور گاڈ سیک، مطلب تھوڑا کامن سینس استعمال کریں۔ اور اگر آپ کو کسی یوٹیوبر کا بیانیہ پسند نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یوٹیوبر یا وہ صحافی غلط بات کر رہا ہے یا اس کا جھکاؤ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے یا اس کا طرز جو گفتگو کا انداز ہے وہ مناسب نہیں ہے، تو بھائی آپ اس کو دیکھتے کیوں ہیں؟ وائی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا آج تک کہ دیکھنا آپ نے پیٹ بھر کے، آنکھیں بھر کے نہیں، پیٹ بھر کے، اور اس کے بعد آپ نے پریشان ہونا ہے اور پریشان ہو کے آپ نے سوالات ہم سے کرنے کے لیے اس نے یہ کہہ دیا۔ تو بھائی جس نے کہہ دیا تو پلیز اس سے جواب لیجئے، مجھ سے میری بات کا جواب لیجئے، مجھ سے پوچھیں بابر صاحب آپ نے یہ بات کی تھی، یہ غلط ہے، اس کو ثابت کریں۔ اچھا، اب آ گئی بات ان تمام باتوں کے بعد اختتام پہ۔ گرمی لگ رہی ہے، وہ اصل میں میرے پاس ہینڈز فری نہیں ہے اور ٹائم نہیں مل رہا ہے خریدنے کا، بارشیں بہت ہے کراچی میں، پنکھا بند کر کے بیٹھوں ورنہ شور بہت آتا، آپ لوگوں کو آواز کلیئر نہیں ہوتی۔ دل تو میرا چاہ رہا ہے میں بہت ساری اور باتیں کروں لیکن ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، اٹس آلموسٹ اراؤنڈ لائک 21 منٹس ناؤ۔ تو میں یہ 4 موٹی موٹی درخواستیں اور چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے دونوں طرف کا موقف جاننے کی کوشش کی، مجھے موقف نہیں دیا گیا، ایک طرف سے موقف ملا، دوسری طرف سے موقف نہیں ملا۔ جو میرے دوست بے پرکی اڑائے جا رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ بھائی ہولا ہولا صبر کریں، تحمل کریں، چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ریس میں آ کے اور کچھ نہیں ہونا، جو رائے عامہ بنتی جا رہی ہے بھائی اس کیس کے حوالے سے وہ برباد ہو گئی ہے۔ لوگ تذبذب کا شکار ہیں، جس قسم کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں، لوگ ہیجان میں مبتلا ہیں، فور گاڈ سیک لوگوں کو ریلیکس کروائیں، لوگوں کو اطمینان دلوائیں، اور جو حق ہے وہ جلدی سامنے آ جائے گا۔ اٹ ول ناٹ ٹیک ٹو مچ ٹائم، مطلب اتنا لمبا نہیں کھینچے گا یہ معاملہ، بہت جلدی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اور وہ بات میں دہراتا نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہم لک الحمد فلک الشکر۔ اور بس ابھی فی الحال کے لیے اتنا ہی، اور میرے خیال سے میں دوبارہ اس طرح کی درخواستیں نہیں کروں گا، لیکن یہ ضروری ہو گیا تھا۔ میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی اس حوالے سے، میں نے ان سے بھی درخواست کی کہ بھائی خدا کے واسطے یار ہاتھ ہولا کرو، مطلب وہ کراچی میں جو ایک سلینگ یوز ہوتا ہے میں اسے یوز نہیں کر رہا، لیکن بس بے پرکی مت اڑاؤ، ایسی زمین پر چلو جس پر قدم جمے، ہوا میں مت اڑو، انسان ہے پیدل چلتا ہے، اڑ نہیں سکتا ہے، اڑیں گے تو پھر گریں گے، گریں گے تو چوٹ لگے گی، چوٹ لگے گی تو پھر روئیں گے۔ تو دونوں جانب سے بس یہی درخواست ہے کہ بھائی صبر کا دامن نہیں چھوڑیں ہاتھ سے، لڑائیاں وڑائیاں بند کریں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا بند کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو بھائی لگے رہیں، کوئی نہیں روک سکتا کسی کو، زبان کسی کی نہیں پکڑی جا سکتی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، آپ لوگوں کو صبح ویسے دعا نے پیش ہو جانا ہے، اور دیکھیں صبح پھر کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے پولیس نے اپنی پروگریس رپورٹ یا پھر چالان پیش کرنا ہے، وہ بہت سارے آپ کے سوالوں کا جواب ہوگا اس میں، وہ بہت جلدی کلیئر ہو جائیں گی چیزیں، اور کسی کے بیان سے کسی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ پولیس نے اس کو منوان تسلیم کر لیا ہے۔ وہ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس کی چاند پٹک، چھان بین، جس کی مکمل تحقیقات ہوتی ہیں، سچ جھوٹ جانا جاتا ہے، اور اس کے بعد پولیس تحقیقات کو آگے بڑھاتی ہے۔ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے، والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے، دنیا سے جا چکے ان کے لیے صدقات کیجیے، دعائے خیر کیجیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔